मुंह दिखा सके आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे एक और इंतहाई आम मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में, वो है जॉइंट्स पेन। इस बार हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे जो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम प्रॉफिट का डोमेन क्या है? वो दूसरा है कि इंसान को बताना कि खुदा का क्रिएशन प्लान क्या है। मिसाल के तौर पर यह बताना कि इस दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ एक है, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, ये बताना। इंसान कहे जाने, कहीं पहाड़ के उस पर लिखा तो है नहीं कि क्रिएटर सिर्फ एक है, किसी पहाड़ के ऊपर यह लिखा हुआ नहीं है कि क्रिएटर सिर्फ एक है। लोग देखते हैं कि कई तरह की डाइवर्सिटी देखते हैं आप, इधर पहाड़ है, इधर समुद्र है, पानी बह रहा है, उधर पेड़ है, उधर चिड़िया हैं, उधर गैलेक्सी है, तो समझते हैं कि बहुत सारे गॉड हैं। तो प्रॉफिट यह बताने आता है कि गॉड इज वन, नो गॉड बट वन गॉड। इस तरह से प्रॉफिट यह बताने के लिए आता है कि मरने के बाद तुम खत्म नहीं हो जाओगे, मरने के बाद फिर तुम जिंदा हो जाते हो। यानी हमारी जो लाइफ है उसमें कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है। मरने के बाद फिर जिंदगी है, उसके बाद हेल है, पैराडाइज है, ये बताने के लिए आता है। फिर प्रॉफिट ये बताने के लिए आता है कि खुदा एक दिन आने वाला, जब खुदा जस्टिस करे लोगों के साथ, वो बताने के लिए आता है कि इंसान को जो फ्रीडम मिली हुई फ्रीडम, वो फ्रीडम टेस्ट के लिए है, वो इंसान का राइट नहीं है, वो इंसान का रिवॉर्ड नहीं है। हम इस दुनिया में अपने आप को फ्री पाते हैं, फ्री, जो चाहे करें, जो चाहे बोले। तो प्रॉफिट ये बताने के लिए आता है कि ये फ्रीडम जो है तुम्हारी राइट नहीं है, तुम्हारा चॉइस नहीं है, ये है टेस्ट के लिए। टेस्ट का मतलब क्या होगा कि अगर तुम सच बोलोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, झूठ बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। अपनी फ्रीडम को मिस यूज करोगे तो पकड़े जाओगे, प्रॉपर यूज करोगे तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब बताने के लिए आता है। ऐसी मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, प्रॉपर्टी ये बताने के लिए आता है कि अनमैरिड कपल्स का कोई जगह नहीं है खुदा की स्कीम में। सिर्फ मैरिज ही एक
صحیح انسٹیٹیوشن ہے اور کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر تم میرڈ لائف میں اپنے آپ کو باندھ کر زندگی گزارو گے تو خدا کے نزدیک وہ صحیح ہوگا, وہ اس کو خدا لیجیٹمیسی دے گا. لیکن اگر تم میرج کے بغیر اپنا ریلیشن شپ قائم کرو گے تو وہ خدا کے اسکرپٹ کے خلاف ہوگا, تم پکڑ جاؤ گے, سزا دی جائے گی. تو یہ سب چیزیں وہ جو اٹرنل ہے, یہ سب اٹرنل نہیں, یہ چیزیں. پیرافٹ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دنیا میں آروگنس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ماڈسٹی کے لیے جگہ ہے. انسان کو ماڈسٹ بن کر رہنا ہے. اگر وہ آروگنس دکھائے گا تو پکڑا جائے گا خدا کیا. ایسے ناپ تول کے بارے میں قرآن میں ہے کہ کم تولو گے تو پکڑے جاؤ گے, صحیح تولو گے تو تم کو انعام ملے گا. تو ساری ویلیوز کی باتیں ہیں. جو خدا کا دین ہے, ڈیوائن ریلیجن, اس کا تعلق پرنسپل سے ہے, ویلیوز سے ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ آپ گاڑی پہ بیٹھے کہ آپ اونٹ پہ بیٹھے. دیٹ یور اون چوائس, دیٹ یور اون چوائس. پرافٹ نہیں بتانے کے لیے آتا. تو لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب موڈ آف لائف بدل گئے ہیں تو پرافٹ بھی نیا آنا چاہیے. حالانکہ اس سے کوئی تعلق پرافٹ کا نہیں ہے. جو ویلیو سسٹم سے تعلق ہے پرافٹ کا, پرنسپلز آف لائف سے تعلق ہے پرافٹ کا, کسی پلان آف گاڈ سے تعلق ہے پرافٹ کا, واٹ از ڈیتھ, واٹ از لائف, یہ اس سے تعلق ہے پرافٹ کا. مرنے کے بعد کس کو ہیل ملے گی, کس کو پیراڈائز ملے گی, یہ بتانے کا کام ہے پرافٹ کا. اس میں کوئی چینج کی بات نہیں ہے. یہ تو اٹرنل چیزیں ہیں, اٹرنل چیزیں ہیں. اس وجہ سے پرافٹ محمد کو جب کہتے ہیں کہ وہ لاسٹ پرافٹ تھے تو یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے, لاجیکل بات. کیونکہ جب دین پریزرو ہو گیا تو پرافٹ کیوں آئے گا؟ اسی دین کو جو پریزرو دین ہے اسی سے تو ہمیں گائیڈنس لینا ہے. یعنی خدا کی جو گائیڈنس ہے اس کو جاننے کا ذریعہ جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے, ورڈ آف گاڈ ہے. سپوز پرافٹ ہوتے آج مکہ میں, تب بھی ہم تو یہاں انڈیا میں تھے, تب بھی ان کا ورڈ ہی ہمیں تو ملتا, تب بھی ہم ورڈ آف گاڈ جو تھا اسی سے ہم گائیڈنس لیتے تب بھی. تو باہر پرافٹ آتا ہے صرف اس لیے کہ خدا کا ریویلیشن وہ لے اور انسانوں تک پہنچائے اور پھر اس کو پرزرو کیا جائے. اور پچھلے زمانے میں چونکہ خدا کا کلام پرزرو نہیں ہو سکا, وہ ضائع ہوتا رہا, اس میں آلٹریشن بھی ہوا, تو دو میں سے کوئی ایک بات ہوئی, یا تو وہ گم ہو گیا, ضائع ہو گیا, پرزرو نہ رہ سکا, یا اس میں آلٹریشن ہوا, بدل گیا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بائبل میں نیو ٹیسٹامنٹ میں 4 گاسپل ہیں, 4 گاسپل ہیں. چاروں گاسپل میں بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں. جیسے کہ ایک گاسپل یہ کہتی ہے کہ مسیح کے بارے میں کہ جیزس سن آف گاڈ, جیزس سن آف گاڈ, اور اسی میں دوسرا گاسپل ہے وہ کہتا ہے کہ جیزس سن آف جوزف. ایک کے مطابق حضرت مسیح جو تھے وہ کسی یوسف کے بیٹے تھے, اور دوسرے کے مطابق مسیح جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے. اسی سیم بک میں 2 قسم کی باتیں. ایسے بہت سارے ڈفرینسز ہیں, بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک ٹیم بنی, اور وہ ٹیم جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہو گئی. 1,40,000 آدمی اس میں اکٹھا ہو گئے. ان لوگوں نے اس زمانے کے لحاظ سے جتنے بھی طریقے تھے اس طریقے کو استعمال کر کے قرآن کو بک فارم میں بنایا. جو بک فارم بنا تھا رسول اللہ کے بعد اس کو کہتے ہیں ربا. ربا مینس اسکوائر, چوکور. آج کل کتابیں جو ہے چوکور نہیں ہوتی, تھوڑا لمبی ہوتی ہیں, لیکن اسکوائر طریقے سے تھی وہ کتاب.
تو اس کو کہتے تھے ربا، اس کو پریزرو رکھا گیا. پھر لوگوں نے اس سے کاپی کی اور اس کو میمورائز کیا. یہ چلتا رہا یہاں تک کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا تو چھاپ کر کے وہی سیم قرآن، اسی کی کاپی دنیا میں پھیل گئی. آج ہر گھر میں، ہر لائبریری میں، ہر انسٹیٹیوشن میں، ہر اسکول میں، ہر جگہ قرآن موجود ہے. وہ ایک ہی، کوئی اس میں فرق نہیں. میں عرض کروں ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ اورینٹلسٹ جو تھے انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ قرآن میں چینجز آئے کہ نہیں آئے. انہوں نے 35,000 قرآن کی کاپیاں اکٹھا کی، کچھ افریقہ سے، کچھ ایشیا سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے. ڈفرینٹ کنٹریز میں جو قرآن پایا جاتا تھا اس کو انہوں نے اکٹھا کیا. 35,000 کاپی اکٹھا کی انہوں نے، اور پھر اس کو ٹیلی کرنا شروع کیا. تو معلوم ہوا کہ ایک آیوٹا کے برابر بھی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہی کا وہی ہے. تو پچھلی بکس کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں آلٹریشن ہوا، وہ پریزرو نہیں رہ سکی. اس وجہ سے نبی آتا رہا تاکہ پھر خدا سے اس کو صحیح گائیڈنس ملے، اس کو انسان کو بتائے. اب تو صحیح گائیڈنس آلریڈی موجود ہے. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہم بات کریں گے برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں، آرگنز کا تیاری میں پرابلم رہتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، اینڈ کتنا جلدی کرنا، اینڈ کب کرنا. آپ ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے کچھ برتھ ایبنارملٹیز کے بارے میں اور جانیں گے ان برتھ ڈیفیکٹس کا علاج. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اب میں ایک بات اور اس بات کرنا چاہوں گا کہ زمانے کے بدلنے سے ایک بک میں نے پڑھی، اس کا نام ہے A Modern Approach to Islam. A Modern Approach to Islam. اس میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے اس لیے اسلام کو ری اپلائی کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. میں یہاں پر عرض کروں گا کہ اسلام میں ایک پرنسپل رکھا گیا ہے اجتہاد کا. وہ اجتہاد کا سبجیکٹ ہے، وہ ریولیشن کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ غلطی کرتے ہیں لوگ کہ جو چیز سبجیکٹ آف اجتہاد ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سبجیکٹ آف ریولیشن. یہ بھاری غلطی ہے.
میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ کے ایک صحابی تھے معاذ ابن جبل. رسول اللہ نے ان کو ایک جگہ گورنر بنا کر بھیجا. تو اسے پوچھا کہ تمہارے سامنے جو کیسز آئیں گے تو کیسے تم اپنا ججمنٹ دو گے اس میں کیسز میں. تو معاذ بن جبل نے کہا کہ سب سے پہلے میں خدا کی کتاب کو دیکھوں گا, یعنی قرآن کو. قرآن میں مل گیا تو میں اس کے مطابق اپنا ججمنٹ دوں گا, اگر نہیں ملا تو پھر میں رسول اللہ کی سنت کو دیکھوں گا, یعنی حدیث کو. اس میں مل گیا تو اس کے مطابق میں اپنا ججمنٹ دوں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ تو قرآن میں ملا اور نہ حدیث میں ملا تو اجتہد رائی ولا آلو, تو میں اجتہاد کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن پلس اجتہاد کی بات ہے یہاں, یعنی جہاں قرآن اور حدیث میں کوئی بات سامنے آئی, آپ کو نہیں مل رہا ہے کوئی گائیڈنس, تو آپ اجتہاد کیجئے, کیونکہ سارے پرنسپل جو ہے وہ موجود ہے قرآن میں. بیسک پرنسپل جتنے بھی ہیں وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. اب کوئی نئی سچویشن آتی ہے تو وہاں آپ اجتہاد کیجئے. جیسے کہ میں آپ مثال دیتا ہوں کہ ترکی میں یہ واقعہ ہوا کہ ترکی کی جو ملٹری تھی وہ اس کے ٹریڈیشنل تھا اس کا, مطلب ایک سوڈ کی لڑائی کے زمانے کے ان کے تیاریاں ساری کی تھیں. تو جب یورپ میں وہ ہوا, گن بننے لگی, بندوق بننے لگی اور گن سے لڑائی ہونے لگی, اب لگا کہ ترکی جو ہے اس کی ملٹری جو ہے کمزور پڑ جائے گی. یہ ان کے پاس ہوگا دستی ہتھیار, یعنی تلوار سے مارنے والا ہتھیار جو سامنے کے آدمی کو مار سکتا ہے. ان کے پاس گن ہوگی, دور سے مار دیں گے وہ. یہ دور مار ہتھیار کا زمانہ آ گیا, پہلے دستی ہتھیار کا زمانہ تھا. تو علماء نے اجتہاد کیا. انہوں نے کہا کہ ترکی کی ملٹری کو ری آرگنائز کیا جائے اور نئے ہتھیار جو ہے اس کو وہ استعمال کرے, وہ ترکی کی فوج جو ہے. یہ ہے اجتہاد. اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے, اجتہاد کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے, اس طرح کے جو چینجز ہیں وہ اجتہاد کا تقاضا کرتے ہیں. دے ریکوائر اجتہاد ناٹ ریولیشن. اس طرح کے جو تبدیلی ہوتی ہے, جیسے کہ میں یہ موزہ پہنے ہوئے ہوں, ساک. پہلے ساک ہوا کرتے تھے چمڑے کے ساک بنتے تھے, تو اس پر وہ بسا کیا آتا تھا, یعنی وضو کر کے آپ اس پر ہاتھ سے پھیر لیں تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو جب یہ نئی انڈسٹری آئی, اس طرح کے ساک بننے لگے, تو سوال پیدا ہوا کہ اس پر مسح کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے, چمڑے کے ساک. اب یہ ہیں انڈسٹریل ساک. تو علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں, اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ مسح. یہ ہے دیٹ واز اجتہاد. اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی. اس طرح کی جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ پیغمبر چاہیے نہ ریولیشن چاہیے, نہیں. کیونکہ جب بیسک پرنسپل پرزرو ہیں, جو بیسک ٹینٹس ہیں وہ محفوظ ہیں, جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ سب موجود ہیں. تو ایک ہو دیکھیے دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں, بیسکس اور نان بیسکس. بیسکس اور نان بیسکس. تو بیسکس میں کبھی چینجز نہیں آتے. مثلا خدا ایک ہے, یہ بیسک ٹیچنگ, اس میں کیا بدلاؤ آئے گا, کیا چینج آئے گا. سچ بولو, اس میں کیا چینج آئے گا. آنےسٹی کے ساتھ رہو, اس میں کیا چینج آئے گا. کسی کو قتل نہ کرو, اس میں کیا چینج آئے گا. تو بیسک پرنسپل جو ہے, بیسکس جو ہیں وہ ہمیشہ ویسے کہ ویسے رہتے ہیں, ان آلٹریبل ہے سارے بیسکس.
جو بدلاؤ آتا ہے, جو چینج آتا ہے, وہ صرف نان بیسکس میں آتا ہے. تو نان بیسکس میں اجتہاد کیا جائے گا, اس میں اجتہاد کیا جائے گا. جسے کہ میں نے موزے کی مثال دی, یہ نان بیسکس میں ہے کہ چمڑے کے موزے پر اگر مسح کیا جاتا تھا, اب اس طرح کے انڈسٹریل موزے پر مسح کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا. یہ نان بیسکس میں سے ہے, یہ بیسکس میں سے نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اجتہاد کیا, کہا کہ ٹھیک ہے اس پر کرتے تھے, اس پر بھی کر لو. تو دیکھیے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے کہ پرافٹ کی فائنلٹی کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق موڈ آف لائف سے نہیں ہے, سویلائزیشن سے نہیں ہے, انڈسٹری سے نہیں ہے, ان چیزوں سے نہیں. یہ سب چیزیں تو انسان کے ڈومین کی ہیں. پرافٹ نے اعلان کر دیا کہ یہ سب تمہارے ڈومین کی چیزیں ہیں, تم کرو جیسا کرنا ہے. جسے میڈیکل سائنس ہے, تو میڈیکل سائنس ہم ریسرچ کریں گے, ریسرچ کر کے اس کے مطابق ہم علاج کریں گے, وہ آپ کا ڈومین ہے. یعنی پرافٹ یہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگوں کو میڈیکل سائنس بتائے, لوگوں کو اسٹرانومی بتائے, لوگوں کو مشین بنانا سکھائے. نہیں, پرافٹ آتا ہے لا آف نیچر بتانے کے لیے, کریشن پلان بتانے کے لیے, ریئلٹی آف لائف بتانے کے لیے. اب مین اور گاڈ کے بیچ میں جو تعلق ہے اس کو بتانے کے لیے. مین ورسز گاڈ کا جو معاملہ ہے, اس کے جو ایشوز ہیں, اس کے جو پرابلم ہے, اس کو بتانے کے لیے پیغمبر آتا ہے. سویلائزیشن کو بتانے کے لیے پیغمبر نہیں آتا, وہ تو آپ ڈیولپ کرتے ہیں, وہ انسان ڈیولپ کرتا ہے ان کو. جو پرافٹ کا جو ڈومین ہے اس میں کوئی چینج کی بات ہی نہیں ہے, صرف پریزرویشن کی بات ہے. یعنی ایک ہی سیم دین پہلے بھی تھا, وہی سیم دین آج بھی رہے گا. وہی دین ہر پرافٹ کا تھا, وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہے گا. ایک ہی دین سارے پرافٹ کا رہے گا, یعنی اوریجنل حالت میں. اب اوریجنل حالت میں پریزرو ہے یا پریزرو نہیں ہے, اس کا مسئلہ رہے گا. رہنمائے زندگی دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں, تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اس جمعے آداب ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے ایک اور انتہائی عام میڈیکل پرابلم کے بارے میں, وہ ہے جوائنٹس پین. اس بار ہم جوڑوں کے درد کے بارے میں بات کریں گے جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعہ شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی جب تک خدا کا دین جو پیغمبر کے ذریعے آیا تھا وہ پریزرو ہے, تب تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جب وہ گم ہو جائے, وہ پریزرو نہ رہے, تب نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا تو انسان کا وہ دور ختم ہو گیا. اب تو پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے اس کے چھاپ کر کے اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں. اب اس کا کوئی پاسبلٹی ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں کوئی چینجز آ جائیں. اس کی پاسبلٹی ختم ہو گئی. ایک بار تو افریقہ میں کچھ لوگوں نے ایک نیا قرآن چھاپا,
اس میں تھوڑا سا بدل دیا. تو فون چیک کر لیا لوگوں نے, کیونکہ لوگوں کے پاس بلین کاپی موجود تھی قرآن کی چھپی ہوئی پہلے سے. جب اسے چیک کیا تو معلوم کہ اس نے غلط کر دیا اور شور مچا, تو سارا وہ سب جلایا گیا, وہ سب جلا دیا گیا. وہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ آلٹریشن کیے گئے خود سے, تو وہ فوراً وہ چیک ہو گیا, کیونکہ ہمیں اس کا کمپیئر کر کے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بلین کاپیز موجود تھی. تو جب اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا تو اس کو لوگوں نے وہ کر دیا, ختم کر دیا, جلا دیا. تو اب تو پریزرویشن کا وہ لیول آ چکا ہے جس میں کوئی سوال ہی نہیں کہ اب نبی آئے. یعنی نبوت جو ہے, رسول اللہ نبوت جو ہے, یوں کہہ لیجیے کہ ان دا فارم آف بک آف گاڈ وہ کنٹینیو کر رہی ہے. یعنی پرافٹ جو ہے, پرافٹ جو ہے وہ ان دا فارم آف ورڈ آف گاڈ کنٹینیو کر رہی ہے, چلی آ رہی ہے, ابھی بھی موجود ہے. جیسے ایک محدث نے کہا, اگر تمہارے گھر میں حدیث کا ایک بک موجود ہے, یوں سمجھو کہ پیغمبر بولتا ہوا موجود ہے تمہارے کمرے میں, یعنی متکلم پیغمبر موجود ہے تمہارے کمرے میں. ایسے اگر قرآن موجود ہے, میں کہوں گا کہ بالکل کریکٹ ورژن قرآن کا, اوریجنل ورژن موجود ہے آپ کمرے میں, سمجھ لیے خدا آپ کو ایڈریس کر رہا ہے, خدا آپ کو بول رہا ہے, بتا رہا ہے آپ کو. تو اگر حدیث موجود ہے آپ کمرے میں تو گویا کہ آپ کے پاس یعنی نبی متکلم موجود ہے. اور قرآن اگر موجود ہے آپ کے کمرے میں تو سمجھ لیے کہ خدا ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے آپ کو تھرو قرآن. تو پھر نبی کس لیے آئے گا جب گائیڈنس موجود ہے جو اپنے اوریجنل فارم میں؟ تو جو پرپز ہے, جو مقصد ہے, وہ تو پورا ہو رہا ہے, وہ تو پورا ہو رہا ہے. کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ انسان کے پاس ایک ریفرنس بک موجود ہو. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ریفرنس بک ہے. خدا اور انسان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم کیسے جانیں؟ مین اور گاڈ کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم جانیں کیسے؟ اس کو بتانے کے لیے قرآن موجود ہے جو اوریجنل فارم میں ابھی بھی ہے, وہ اسی طرح سے. تو آپ کو جو کوشچن ہے اس کو دیکھ لیجئے, جو بات جاننا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. تو جو بیسک کوشچنس ہیں انسان کے بارے میں, بیسک کوشچنس, یعنی مین ورسز گاڈ کا جو سبجیکٹ ہے, مین ورسز گاڈ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں جو بیسک کوشچنس ہیں وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو اپنے اوریجنل فارم میں. تو پیغمبر اسی لیے تو آتا ہے, پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ انسان کو بتا دے کہ جو بیسک کوشچنس ہیں ان کا آنسر کیا ہے. پیغمبر اسی لیے آتا ہے یہ بتانے کے لیے. تو اس کی بتائی ہوئی چیز جب پرزرو ہو تو بس ہمارے لیے جو ہے بک آف ریفرنس موجود ہے. یعنی قرآن, یعنی پیغمبر کی زندگی میں بھی یہ جو قرآن ہے وہی بک آف ریفرنس ہوتا ہے. پیغمبر کی موجودگی میں بھی یہ جاننے کے لیے کہ مین ورسز گاڈ کا جو ایشو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا رائے ہونی چاہیے. تو پیغمبر کی زندگی میں بھی قرآن ہی اس کا سورس ہوتا ہے, اسی سے ہم جانتے ہیں. تو اب بھی ہم اسی سے جانیں گے. تو پھر نیا نبی کس لیے؟ تو نئے نبی کی بات کرنا بالکل ہی ایک ارلاجیکل بات, ارریشنل بات ہے. ایسی بات جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک کنفیوژن کی وجہ سے کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا, وہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ لوگ سویلائزیشن سے جوڑتے ہیں اس کو, یا موڈ آف لائف سے جوڑتے ہیں اس کو. نبی اس لیے آتا ہی نہیں ہے کہ وہ موڈ آف لائف کے بارے میں ایڈریس کرے, سویلائزیشن کے بارے میں کوئی فارمولا دے آپ کو. یہ تو آپ کا ڈومین ہے. وہ آتا ہے خدا کے جو ڈیوائن پلان ہے خدا